जंग होती है तो जो मैदान जंग में मुकाबले में आता है मुसलमान सिर्फ उसी को मारते हैं। ये नहीं है कि उनके साथ भी लड़ाई करके जो पीछे घरों में छोड़ के आए हैं उनको भी मार दें, ऐसा नहीं होता। जो मैदान जंग में मुकाबले में आता है उसके साथ लड़ाई होती है। तो ये फ़र्क होता है कि एक काफिर जो है एक आम काफिर है अपने मज़हब पर कायम रखने वाला, एक अपने मज़हब पर कायम है और मुसलमानों को तकलीफ़ें भी देता है। तो ये वो यहूदी था जो बड़ा बदबख्त किस्म का और बड़ा शातर और तेज और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करने वाला। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लिकाब इब्न अशरफ के काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा। तो फ़कामा मुहम्मद इब्न मसलमा वक़ाला अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल आप पसंद करते हैं कि मैं ये नेकी अपने ज़िम्मे लूँ। फरमाया नाम हाँ। फरमाया फिर मैं जाता हूँ। तो सारा आपने वाक़या पढ़ा। आज है जी ग़ज़वा उहद। तो आपने कल पढ़ा है, तफसीली पढ़ा है कि ग़ज़वा बदर में कैसे काफिरों ने जो है अबू जहल पार्टी ने बदर के मैदान में आकर शराबें पी, ऊँट ज़िबा किए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ की। और उनकी नज़र में ये था कि हम इस तरह करके बचकर निकल कर अपना रोब जमा कर चले जाएंगे। लेकिन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक सोचे ये सोच रहे थे और एक चाल मेरा अल्लाह भी आसमान पर बना रहा था। तो अल्लाह को मंजूर था कि ये मैदान लगना है और इस मैदान में बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े जाबिर सरकश लोगों की गर्दनें उड़नी हैं। तो आपने देखा अबू जाल कैसे जो है वो इनके हाथों मरा, छोटे छोटे बच्चे मुआद और मुअव्वद और इसी तरह बड़े बड़े काफिर। यानी इस जंग की ये खासियत है कि एक तो ये ऐसी जगह पर कायम हुई जिस जगह पर अगर कोई वाक़या पेश आता तो उसका चर्चा सिर्फ अरब में नहीं बल्कि अरब के बाहर भी फैलता था। दूसरा, इस जंग की ये भी खासियत है कि मुसलमानों को ये भी बेनिफिट मिला कि इसमें बड़े बड़े खरपैंच सरदार मारे गए। एक होता ना छोटे छोटे काफिर मारे जाते हैं, ये और बात है, लेकिन इस जंग में बड़े बड़े लोगों की गर्दनें उड़ी। तो ये जंग इसलिए मुसलमानों के लिए जो है एक बहुत बड़ी शोहरत और नेक नामी और एक अच्छे गलबे का बायस बनी। तो इस जंग के बाद काफिरों के दिलों में अभी वो बैठे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जंग में उनको शिकस्त हुई और जाकर बैठ गए, नहीं, हाथ पे हाथ धर के उनके दिल में गैज़ो गज़ब और मुसलमानों के बारे में नफ़रत वो और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने अज़म कर लिया कि अब हमने इनसे अपनी इस जंग का बदला लेना है। हमारे सरदार को जो इन्होंने मौत के घाट उतारा है और हमारे बड़े बड़े लोगों की जानें ली हैं, अब हमने वो बदला लेना है। फिर वो काफ़िला जिसकी वजह से ये जंग हुई, जो शाम से मक्का मुकरमा सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमीयत मायत में और अमीरत में जा रहा था, उसमें बड़ा सामान था। आपको बताया 1000 ऊँट, पता नहीं कितने तोले सोना और कितना कितना सामान था। वो सामान जो है वो बच गया था। तो उन्होंने ऐलान किया कि लोगों तुमने देखा है कुरैशियों कि जंगे बदर में मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया, तुम्हारे बड़े बड़े सरदारों को मारा। अब वो सामान जो बच के मक्का पहुंचा है, अब उस सामान की मदद से अब दोबारा हम मुसलमानों पर हमला करेंगे, मुसलमानों से अपनी इस जंग का बदला लेंगे। तो ग़ज़वा उहद का सबब क्या था? ग़ज़वा बदर का इंतकाम। ग़ज़वा उहद इसलिए हुआ कि मुशरिकीन मक्का कुरैशियों ने ये अज़म किया कि जिस तरह बदर में मुसलमानों ने हमारे साथ किया है, अब हम इससे बढ़कर और इससे ज़्यादा तैयारी के साथ दोबारा मुसलमानों के साथ जंग करेंगे और उन पर हमला करेंगे। समझ आ गई भाई इसका पस मंज़र कि ग़ज़वा उहद क्यों हुआ? तो आपको बताया था ग़ज़वा बदर कितनी हिजरी में हुआ? कब? सारे ने बोल दे यार, 2 हिजरी में हुआ। तो 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद पेश आया। तो ये 1 साल ये नहीं है वो जाके सोए रहे हैं, ये है काफिर कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लानिंग और तैयारी कर रहे हैं। पूरा 1 साल उन्होंने तैयारियाँ की हैं, पूरा 1 साल लोगों को उभारा है, पूरा 1 साल इसके लिए प्लानिंग और मनसूबा बंदी की है कि कैसे उन्होंने हमारे कलाकमा किया और हमारे साथियों के साथ किया। अब इससे बढ़कर और इससे ज़्यादा तैयारी के साथ जो है हम उन पर हमला आवर होंगे। तो 1 साल तैयारी करते रहे। 1 साल तैयारी उन्होंने क्या की? वो सामान तजारत जो शाम से मक्का उनका आ रहा था वो बचकर निकल आया था, उस सामान के साथ लौटे।
اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ کیوں؟ کہ اگر بیویاں ساتھ ہوں گی تو ہماری غیرت جو ہے وہ جاگی رہے گی۔ کہیں اگر بھاگ کر نکلا پڑا تو ہم نکلیں گے نہیں، سوچیں گے یار ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح عرب کے دیگر قبائل جو عرب کے گرد و نواح سے لوگ تھے، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ صرف قریشیوں کو نہیں، مگر عرب سے باہر جو گرد و نواح میں قبیلے آباد تھے ان کے لوگ بھی ساتھ لیے۔ یعنی پوری تیاری کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد، آپ غزوہ بدر میں تو لڑائی کے لیے آئے نہیں تھے، وہ تو اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے آئے تھے، اور مسلمان بھی یہاں لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میدان جم گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہاں 70 قیدی اور 70 جو ہے وہ کافر مارے گئے۔ تو جو 70 قیدی بن کر آئے تھے نا، کافروں کی چال دیکھے، انہوں نے کہا کہ 70 قیدی ہمارے بن کر گئے ہیں، ہم ان کو فدیہ دے کر چھڑا سکتے ہیں، لیکن فوراً ہم نے فدیہ دے کر نہیں چھڑانا کہ مسلمانوں کو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو اپنے بندوں کے بارے میں بڑی فکر ہے اور ہمارا جو غلبہ ہے، ہماری عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے قیدیوں کو فوری نہیں چھڑایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تھا کہ ہمارے 70 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور ہم ان کو آزاد کر دیں گے، بعد میں یہ فیصلہ ہوا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو ان کی چھترول ہوئی، وہ ان کے اندر انہوں نے ایک غیظ و غضب داخل کر دیا ان کے دلوں میں، اور شدید نفرت پیدا کر دی کہ اب ہم نے پوری تیاری کے ساتھ، جو ہوا سو ہوا، مضی ما مضی، جو لوگ جنہوں نے مار کے سر کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ ماضی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے مستقبل کا دیکھتے ہیں، حال کے اندر اپنی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔ تو کافر اگر چاہتے تو بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے، وہ روئے بھی نہیں ہیں، وہ روئے بھی، جو ہوا سو ہوا، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اصل کام یہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی دنیا میں، انہوں نے ماضی کے واقعات کو اپنے سر پر سوار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ در کر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے مشن کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ اگر ایک کافر قوم اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے بڑے بڑے سرداروں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پرعزم ہے اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، تو ایک مسلمان قوم، ایک باغیرت قوم، اپنے نبی کو ماننے والی قوم، وہ کس طرح نہیں تیاری کر سکتی بھائی؟ اگر مسلمانوں نے آج دنیا میں جینا ہے، غیرت کے ساتھ جینا ہے، شرم و حیا کے ساتھ جینا ہے، تو ان کو بھی اپنی مستقبل کی پلاننگ کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، ایک کاز کے تحت، ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ کافروں کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی سے ایک تو یہ بات، او بھائی ادھر سامنے آؤ، ادھر آؤ، ادھر شاباش، او کرسی دے نال، اے جگہ خالی پئی جے، تسی بھی اٹھ کے ادھر آؤ، بھائی جان تسی بھی اٹھو، او سامنے آؤ، لائن چ بیٹھو، ترتیب نہ مینوں سمجھ بھی آوے میں خطاب انسانوں کر رہا ہوں، پتہ نہیں لگتا کوئی کدے کوئی کدے۔ اچھا تو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ تو غزوہ احد کی تیاری، یہ میں آپ کو پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کافروں کی کیا تیاری تھی، کیا منصوبہ بندی تھی۔ بار کیا یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک کافر قوم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، پتہ ادھر مر گئے تو جہنم جانا ہے، انہوں نہیں مانتے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی اپنے مشن کے ساتھ۔ تو جو بندہ اپنے مشن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، گول کے تحت ایک زندگی گزارتا ہے، وہ انسان نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے مقصد کی تکمیل اور اپنے مشن میں کامیابی کے لیے ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ تو یہ اگر زندگی کا کوئی مقصد بنے، اچھا مقصد، یہ نہیں ہے کہ برا مقصد، اچھا مقصد بنے، تو اس کی تکمیل کے لیے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس مقابلے کو سر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک انسان ہو سکے نیت صاف ہو، مقصد واضح ہو اور مقصد نیک ہو، تو پھر انسان کو جو ہے وہ سر ڈا دینا چاہیے تھا جنہوں کہتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ ہمارا مقصد نہیں نا، اصل میں ہم جس کام کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، جس کی اہمیت پتہ ہے، 8 دن سکولوں سے ایک دن میں چھٹی ہو گئی تو سارے ڈیسک سے لمحہ پا لینا ہے، تو جائیدہ ہے کیوں بھی شام روز جائیدہ نا،
सुत्ते पे उठ के जाइए, नाश्ता ना भी करिए, अम्मी नूं लड़ के कही टिफन च पा दिओ तो बैग च पा दिओ, मैं करना कोई नहीं क्योंकि टाइम पता उत्थे पीटी साहब ने सैर ते ला लेना, तो पता सीरत कौर उस्ताद ने कुछ नहीं कहना, गए ना गए तभी खैर है, लेट गए तभी ठीक है, जल्दी चलेंगे तभी ठीक है, कोई मकसद नहीं ना है, मकसद कार्रवाई है। तो भाई मकसद जब इंसान बनाता है, अगर यही हम मकसद बना लें, अगर यही हुदैफा साहब मकसद समझ के हम आते तो सारे रोज़ाना बकायदगी ना आते, कोई मकसद होंदा तो बकायदगी ना आते ना, ऐ सानू शर्मिंदगी ना उठानी पैंदी, कोई हुण आ रहा, कोई 6:15 आ रहा, कोई 6:30 आ रहा, कोई वॉलीबॉल खेल के आ रहा। तो ये अगर हम मकसद होता कि नहीं भाई पहले दिन सामने आओ यार, इधर सामने आओ, लोग के बहन दो की गल हुण आते गए हो, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ सामने आओ, चेहरे सामने दिखाओ ना, पता लगे है कई बंदे आए नहीं, वो आना फिर सही क्लास शुरू होनी है। अच्छा तो भाई ये अगर हमारा मकसद होता कि हमने ये काम करना है और हम किसी मकसद के तहत इसको सीख रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा मगरब से लेट यहाँ पहुँचता, क्यों भाई। लेकिन उत्थे भी स्कूल का भी हुण स्कूल भी सिर पिया है, पता ना गए तो पैनियाँ घरों में बाहरों भी, तो बंदा करता ही है, ढोल पिया गल बजाना ही पैंदा है। तो ये भाई आपसे गुजारिश है, 2-4 दिन रह गए ने, वो खुलासातन जिहड़ी चीज़ां समझ आनियां सीख लो, दुराई हो जाएगी, कोई समझ आ जाएगी, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है। तो ये शायद कि किसी के दिल में बात उतर जाए और वो हमारे लिए भी सवाब का बायस बन जाए और आपके लिए भी। देखें ना पहले दिन कितनी तादाद सी, 100 के करीब थी, तो आज माशाल्लाह मेरे ख्याल 50 के करीब है, 50-60 हो जाएंगे, 60-70 हैं। हाँ जी, तो ये सारे कहाँ गए, फसली बटेरे हुए ना फिर। तो आप जो बच्चे नागा कर रहे हैं, जो छुट्टियां कर रहे हैं, उनको कहें कि भाई आएँ, यहाँ इस तरह मुनासब नहीं है, माहौल ठीक नहीं रहेगा। बहरहाल तो ये ग़ज़वा उहद था। तो मुशरिकीन मक्का खुद भी अरब के अलावा दीगर कबाइल थे, उनको भी लेकर गए और अपने बच्चों और अपनी बेबियों, अपनी जो है ना बेगमात को भी लेकर गए अपनी गैरत को रखने के लिए। और पूरा सामान तजारत, कहाँ एक तरफ 10,000 का लश्कर और कहाँ एक तरफ जो है वो 700 बंदा, हज़ारों के मुकाबले में सैकड़ों। तो ये कैसे मुकाबला, ये मुकाबला वैसे ही है जैसे मैदान बदर में हुआ। तो अब हम देखेंगे कि साहिब किताब ने जो है वो क्या लिखी, खोलो जी, आगे करो, हाँ जी पीछे करो ना जी, जी अब्दुल्ला साहब पढ़ो। हाँ जी, 1 साल बाद 2 हिजरी में क्या हुआ, ग़ज़वा-ए बदर, और 3 में क्या हुआ। यासिर भाई ए पक्का सवाल, बितरतीब, ज़मानी तरतीब ना, नहीं बन गया है, रद्द बदल भी हो सकता है, एक लोहे महफूज लिखा गया है, तो कोई गल नहीं, ये उत्ते प्रिंट के उत्ते भी आप कच्ची पेंसिल में सवाल लिख सकते हैं। ग़ज़वा ये मैनू भुल जाते हैं, इस वास्ते मैं कहना तुहानू याद हो जाए। ग़ज़वा बदर कब, बितरतीब 2 हिजरी में कौन सा ग़ज़वा हुआ, 3 में, 4 में, तकरीबन 9 तक लगातार ग़ज़वे हुए हैं, तो आपने सारे याद करने हैं जी, आसान है बिल्कुल। जाए वकूफ़ का क्या मतलब, जहाँ हुआ। और भाई वह तस्वीर मैं तुहानू भेज देना, दिखाया जे ताड़ी व्हाट्सएप भेजा जी, आगे पढ़ांगे, पढ़ो ना। यानी कौन कौन से लोग मद्दे मुकाबल थे जी। हाँ जी, इस मारके का सबब क्या था वो मैंने आपको बताया, आप सिर्फ यहाँ आप ध्यान से पढ़ें जी। की गल इख्तलाफ हो गया जी तुहाडे च। और भाई मार के मुसलमानों की तादाद 1000 चो 300 कट दो, कितना रह गया, तुहाडा तो भी मेरे वर्गा ही है। आहो, मुशरकीन की तादाद 3000, 10,000 गलती, 3000। सिपा सलार कौन थे मुसलमानों के कायद, और मुशरकीन के मुस्लिम जी। मैंने आपको भेजी अनीस भाई जी, आगे आगे करो जी, अगला सफ़ा करो अनीस साहब।
یاسر صاحب یار انہوں اٹھا دیو، انہوں اپنے کو لو، یہ تو اللہ دی پناہ ہے۔ ہاں جی پڑھو جا کے۔ اچھا بھائی یا میں یہ بات عرض کر دوں، میری طرف توجہ کرے۔ غزوہ احد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دے رہے تھے کہ کیسے کیسے یہ تیاری کر رہے ہیں، آپ کو پوری خبر پہنچ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے مجلس شورا بلائی، اس وقت بلائی تھی نا غزوہ بدر میں بھی۔ آپ نے کہا کہ اس طرح کافر تیاری کر رہے ہیں، میری طرف دیکھو یار تسی نہیں چھڑ دیو، اس طرح کافر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلمانوں کے دو گروہ گئے، منافقین بھی اس وقت شامل تھے۔ ایک گروہ کہنے لگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وہ بھی کہنے لگا کہ مدینہ کے اندر ہی رہیں۔ ہاں جی دکھاؤ جی، کڈو انہوں بڑا کرو۔ ہاں جی یہ ہے جی احد پہاڑ، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ ہے جبل رومات، اس کو جبل عینین کہتے ہیں۔ وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے، یعنی پہاڑی۔ احد پہاڑ کون سا ہے؟ وہ پیچھے والا۔ مسلمان کیسے کھڑے ہیں؟ مسلمان ان دو کے درمیان ہیں، یہ پہاڑی اور اس پہاڑ کے درمیان، یہ درمیانی جو رستہ ہے۔ مسلمانوں کا منہ اس طرف ہے، یعنی پیٹھ کی طرف احد پہاڑ ہے۔ سمجھ آ رہی گل؟ یعنی یہ درمیانی جگہ ہے، ادھر پہاڑ ہے اور ادھر پہاڑی ہے، درمیان میں مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی پیٹھیں احد پہاڑ کی طرف ہیں اور چہرے کس کی طرف ہیں؟ اس پہاڑی کی طرف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل عینین۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل عینین۔ سمجھ آ رہی بھائیو؟ تو یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جس کا تعلق اس پہاڑی سے ہے، وہ آگے آتا ہے۔ ہونا ویہ لے جے، ہوں میرا بھی ویہ لو، چلو اینو ختم کر دو باجی ایک باری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے یا باہر جا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، باہر نہ جایا جائے۔ اور عبداللہ بن ابی بھی یہی کہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور تھا، عبداللہ بن ابی کا مقصد اور تھا۔ بہرحال لیکن کثیر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام خصوصاً جو غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے یعنی وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا ہو کہ سب نے نکلنا ہے، جیسے غزوہ تبوک میں تھا، وہ اور چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے اعلان کیا لیکن سب کے لیے لازم نہیں کیا۔ تو غزوہ بدر میں چونکہ جنگ ہونی نہیں تھی، یہ مقصد ہی نہیں تھا، آپ نے ویسے ہی کہا تھا، تو کچھ لوگ شریک ہو گئے، کچھ رہ گئے۔ اور جو غزوہ بدر سے رہ گئے تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اب احد میں لڑیں۔ کیوں خواہش تھی ان کی؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب جو تم چاہو کرو۔ تو انہوں نے کہا بھی اتنی بڑی بشارت ملی ہے، ہم تو محروم رہ گئے، لیکن یہ بشارت صرف غزوہ بدر والوں کی ملی۔ اچھا بہرکیف تو غزوہ احد میں پھر یہ رائے قائم پائی کہ ہم چلتے ہیں، مدینہ سے باہر جا کر ہی لڑتے ہیں۔ تو اب ادھر ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی کہ مدینہ کے، لیکن آپ پھر کہاں جا کے لڑے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر مشورہ ہو رہا ہو تو کوئی بڑا آدمی رائے دے اور اس کی رائے کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب مشاورت ہو رہی ہے، مشاورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فیصلہ ٹھونسنا ہے، مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رائے دینی ہے، آگے مانی نہ جائے مانی جائے وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ سمامہ نیند آ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ قبول نہیں ہوئی، یعنی فیصلہ یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ باہر جا کے لڑا جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اگر مشاورت ہو تو فیصلہ جو بہتر ہو وہ مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ادھر فی الوقتی
यानी मुनासिब नहीं समझा गया और मदीना से बाहर जाके लड़ा गया। अच्छा फिर क्या हुआ, ये 1000 का लश्कर था जो मदीना से रवाना हुआ। अभी ये मकाम शौत पर पहुँचते हैं। या सब लिखो पढ़ाओ, जगह नहीं मकाम शौत, शीन वाओ ता, गूगल से करो ना, तुसी लिखो भाजी थे, इन्होंने वो भी दिखाइए। तो अभी मुकाम शौत पर पहुँचते हैं कि अब्दुल्ला बिन बई अपने 300 साथियों को लेकर कहता है जी नहीं असी वापस जाना है। बहाना की बनाता है जी मेरी गल नहीं मनी गई, मैं क्या सी मदीना के अंदर रह के लड़े जाए, ये मदीना के अंदर रह के नहीं लड़े, लिहाजा मैं वापस जा रहे हैं। वो बदबख्त इंसान, अगर तेरी राय नहीं मनी गई थी तो मदीना चो निकलता ही ना। सवाल तो ये है ना, अगर तुम्हारा ये बहाना ये उधर है कि मदीना के अंदर रह के लड़ना था, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं वापस जा रहा हूँ, तो तुम मदीने से निकलता ही ना। मदीना से निकल कर काफ़ी आगे आकर मकाम शौत पर वापस चले गए 300 साथियों को लेकर, और दीगर लोग भी वापस मुड़ना चाहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको साबित कदमी दी और वो वहीं ठहरे रहे, ये बहाना बनाकर वापस आ गए। अच्छा हाँ जी, निकले मकाम शौत, शीन वाओ था, हाँ जी शीन वाओ था। नहीं चलो कोई गल नहीं, मेरे देखो शौत, ये मैंने तो अरबी तो पता है, इंग्लिश तो तुहानू पता है। तो शौत पर पहुंचकर मुनाफिकीन का सरदार वापस पलट आया। अब इससे क्या हुआ, इससे एक नुकसान तो ये हुआ कि मुसलमानों की तादाद कम होगी, 1000 से 700 रह गई। दूसरा ये हुआ कि मुसलमानों के लश्कर में इज़्तिराब पैदा हो गया। इज़्तिराब कैसे, या मेरे देखो तुम सारा उधर मैं गल करता पाया कि वो पढ़ाता पाया है, मेरे वेखो जो मैं कहांगा उधर वेख्या जे। दूसरा ये नुकसान हुआ कि जब 300 अफराद वापस पलट आएँ तो दूसरे लोग इज़्तिराब का शिकार हो गए, पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा। तो इस तरह एक तो इस्लामी लश्कर में इज़्तिराब और इंतशार पैदा हो गया, दूसरा तादाद कम होती। और अब्दुल्ला बिन उबई का मकसद भी यही था, वो चाहता था कि ये मर मिट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, वापस ना पलटें, और उसके इसी मकसद के लिए उसने अपने 300 साथी लिए और वापस आ गया। लेकिन दो कबीले, कबीला औस और खजरज के बाद कबाइल ने, बाद ख़ानदान के लोगों ने भी साथ जाना चाहा, लेकिन उनको समझाया गया तो वो समझ गए और वो उधर कायम रहे। उसी मुकाम को अल्लाह ताला ने इधर नकल किया जो अभी आप पढ़ेंगे। जी खोलो भी, इन्हों क्लियर कर दो, ख़त्म कर दो, एक पीछे सबक खोलो। समझ आ गई ना भाई कि 1000 का लश्कर लेकर वैसे मदीना से निकले, 700 का रह गया, 300 वापस पलट आए, फिर वो 700 का लश्कर आगे गया। जी हाँ जी, इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लियतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती यानी हिम्मत हार गई का इरादा कर चुकी थी, अल्लाह ताला उनका वली और मददगार है। वो दो जमातें मैंने आपको बताया, कबीला ओस और खजरज, ये दोनों कबीलों के दो ख़ानदान थे जिन्होंने इरादा कर लिया कि हम भी अब्दुल्ला बिन उबई के 300 अफराद के साथ वापस चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने वहाँ साबित कदमी दिखाई। ये वो दो जमातों का तज़किरा है। जी आगे नीचे तर्जमा पढ़ो। जी तो समझ आ गई ना कि मुनाफिकीन का पर्दा भी चाक हो गया कि जो खालिस मुसलमान नहीं थे वो क्या हो गए वापस, और जो हकीकी मुसलमान थे वो साथ गए। तो ये इससे एक तो फ़ायदा ये हो गया कि मुनाफिकीन का पता चल गया, दूसरा ये कि ये दो ग्रोह वापस साबित कदम रहे। जी आगे करें, नताइज, पहले नताइज पढ़ लो। जी
تو یہ قبیلہ اوس کا جو خاندان تھا وہ بنو حارثہ جنہوں نے واپس آنا چاہا، اور قبیلہ خزرج کا خاندان بنو سلمہ تھا جن کا پیچھے تذکرہ گزرا کہ دو خاندانوں نے بھی ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی اور ثابت قدمی دی اور وہ وہاں ٹھہرے رہے۔ جی جی مقتولین کی تعداد 22۔ ہاں جی وہ تصویر کھولو ذرا جڑی وہ جبل احد علی تے، وہ بھی دکھا دو جی۔ اچھا ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے، خلاصہ ہے تفصیل کل کا طرح کریں گے، سارا وقت گزر جائے گا۔ آپ نے لشکر کی ترتیب دی تو آپ نے 50 صحابہ کرام کو ایک گھاٹی پر، گھاٹی یعنی وہ پہاڑی پر رہنے کا حکم دیا۔ وہ 50 صحابہ کرام 50 تیر انداز تھے۔ کیا تھے؟ ہاں جی اے تصویر مٹا کرو ذرا، نہیں جڑی پہلے میں ہاں اے کھولو ذرا، انہوں کلیئر کرو بھائی، نظر آ رہی بات ہے؟ اس پہاڑی پر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 50 صحابہ کرام کو، کہ تم نے یہی ٹھہرنا ہے، تم دیکھو ہم شکست کھا رہے ہیں، تم دیکھو ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے، تم جو مرضی دیکھو، تم نے جب تک میرا حکم نہ آئے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ جگہ۔ تو یہ 50 صحابہ کرام تھے۔ اب آپ نے یہاں ان کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ یہ ایک دفاعی محاذ تھا کہ کہیں پیچھے سے آ کر مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں۔ کیوں؟ ادھر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی پیٹھیں احد پہاڑ کی طرف ہے اور چہرے اس پہاڑی کی طرف ہیں، اور ادھر کافر ہیں۔ ہوا کیا، جب یہاں 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور خلاصتاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جواں مردی کے ساتھ لڑتے گئے اور بالآخر فتح نصیب ہو گئی، قریب تھا فتح کے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ 50 صحابہ کرام جو اوپر کھڑے تھے ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا منظر، انہوں نے کہا بھی نیچے مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، چلیے ہوں جنگ ختم ہو گئی۔ تو ان کے جو امیر تھے ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، کیا تھا اتوں بھی نڑ بندیا بہرحال ذہن میں آ جاتا ہے بتا۔ تو ان کے امیر نے کہا کہ بھائی آپ کو یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو چاہے جو بھی ہو ہمیں وہ مار ڈالیں، تم نے اپنی پہاڑی نہیں چھوڑنی، تو تم پہاڑی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ تو 50 میں سے 40 چھوڑ کے چلے گئے اور 10 وہاں رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی 40 لوگوں نے، تو جا کے نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بڑے ایک شاہ سوار تھے، بڑے مشہور ہے خالد بن ولید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، دیکھا موقع غنیمت جانا، یہاں تو مسلمان چلے گئے ہیں، وہ کیا کیا، ادھر پیچھے سے آئے، ادھر سے آ کر حملہ کیا۔ 10 مسلمان اب کیا مقابلہ کریں، حملہ کر کے نیچے اترے اور نیچے اتر پر پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا، مسلمانوں کی وہ ایک جماعت جو فتح کے قریب تھی اس کا شرادہ بکھر گیا۔ اچانک دیکھیں نا، آپ اللہ نہ کریں ایسے بیٹھے ہوں، آپ اپنے کام مصروف، اوپر سے کوئی آگے گولیاں برسا دے تو آپ دفاعی کارروائی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ وہ 50 میں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، باقی بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے پیچھے سے آ کر چڑھائی کی، 10 صحابہ کرام کو جو ہے وہ وار وور کر کے نیچے اترے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے تو آپ نے آواز دی کہ میں ادھر ہوں، اور آپ کے پاس اس وقت صرف 9 سے 10 صحابہ کرام تھے جو آپ کا پہرا دے رہے تھے۔ تو مشرکین کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ادھر ہیں، وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ باہر یہی وہ جنگ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ آواز دے رہے تھے۔ صحابہ کرام دور دور بکھر گئے۔ اب 2 ہی رستے تھے، مشرکین یک بار حملہ ہو رہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے صحابہ کرام جڑے آپ دے قریب نے لے کے پیچھے چلے جان، اپنی حفاظت کر لین، ادھر جو ہوئے سو ہوئے، اور یا یہ تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں شریک ہوں۔ تو اس طرح پھر حضرت وہ کیا نام تھا ان کا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے، مسلمانوں
کی صف سے نکل کر ان کی صفوں میں داخل ہو گئے اور ان کو مارتے رہے، تو بالآخر یعنی ایک مرتبہ مسلمانوں کی کایا پلٹی۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ مسلمان شہید ہوئے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑی، صحابہ کرام نے، تیر اندازوں نے، جس کی سبب یہ شہداء کی تعداد بڑھی، وغیرہ مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے، ان کی تعداد ہی تھی مقتولین کی۔ تو یہ اس تھوڑی سی اس غلطی کی وجہ سے ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے کافروں کو ایک فائدہ ہوا۔ تو بالآخر پھر بھی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کی یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ایک مرتبہ مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ گئی۔ تو یہ آپ نے سمجھ آ گئی آپ کو، یہ پہاڑی اور یہ پہاڑ اور اس کے درمیان جو ہے وہ میدان جنگ ہے۔ اور بھائی سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ پہاڑی ہے، یہ وہ پیچھے اکیلی ہے، اور کنی تصویریں نے، یہ اس کو جبل عینین اس کا اصل نام ہے، عینین۔ تو اب اس کو کہتے ہیں جبل رمات، رمات یہ رامین کی جمع ہے، تیر اندازوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کو جبل رمات اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ تو یہ نتائج اور یہ شہداء مقتولین کی تعداد آپ نے ذہن میں رکھی۔ تو اس میں جو بڑے بڑے شہید ہوئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہوئے۔ جی آگے چلے، اور سمجھ آ گئی بھائی؟ وہ آ گئی جے 10 کلو سر ہلا لیں گے، 2 گاسی زبان نہیں ہلان گے بھی نہیں ہے، اے بیکار رہنے۔ جی تیسرا موضوع ہے بئر معونہ کا المناک واقعہ۔ جی پڑھے عبداللہ صاحب، آج تہاڈی خیر نہیں۔ اور بھائی 4 2 جد غزوہ بدر ہویا سی، اب اگاں جانے تو پیچھے لے آنا پھر سن، یہ دیکھیں ترتیب سے چلک جا رہے ہیں، 2 میں واقعہ بدر، 3 میں احد، 4 میں یہ۔ جی قرا، قرا کا مطلب ہے قاری، بڑے بڑے قاری۔ جی توجہ کرو بھائی، توجہ۔ جی سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ انہوں نے ایک بڑا اس میں المناک یہ ہے کہ 70 قاری شہید ہوئے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوج تیار تھی، قراء تھے جو لوگوں کو تعلیم دینے والے۔ تو جب وہی ایک کثیر تعداد میں اس طرح بہت المناک اور دردناک طریقے سے شہید کر دی جائیں تو کتنا بڑا یہ واقعہ ہے۔ جی آگے چلے، ہاں جی پڑھو انہوں۔ بئر معونہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، معونہ جگہ کا نام، یعنی جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اسی نام سے یہ موسوم ہو گیا۔ جی ہاں جی پڑھنا، پڑھ کی مسئلہ ہے؟ ہاں جی منیب پڑھ، جلدی کر، جلدی، شاباش، کھڑا ہونا، کھڑا، خیر دے کام بھی کدی کدی حصہ پا لیا کر۔ القراء، ہاں حرام، حرام، هذا حرام۔
وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ. پڑھی چل ایک باری. ہاں جی ہاں جی نہیں سمجھ آ رہی، آنی بھی نہیں، بیٹھ جاؤ. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جاء ناس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا انی بعث معنا، امر دا صیغہ ہے، انی بعث معنا، آپ بھیج دیجیے ہمارے ساتھ رجالن، کچھ آدمیوں کو، یعلمون القرآن والسنہ، جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے، ہمیں کچھ سکھائیں، ہمیں انسان بنائیں. فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار، تو آپ نے انصار کے 70 لوگ ان کے ساتھ بھیج دیے. یقال لهم القراء، ان کو قراء کہا جاتا تھا. فیہم خالہ حرام، یہ حرام بنت ملحان کے 2 عزیز بھی تھے ان میں، حرام تو یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے تھے، ویتدارسون باللیل، اور رات کو اس کو سکھاتے تھے، یتعلمون، وکانوا بالنہار یجیبون بالماء فیضعونہ فی المسجد، اور دن کے وقت پانی کا کام کرتے، اس طرح مسجد میں رکھتے. ویحتطبون فیبیعونہ، اور مارکیٹ میں جا کر لکڑیں اٹھاتے اور اس کو خرید و فروخت کرتے. ویشترون بہ الطعام لأہل الصفہ، یہ کام کر کے وہ جو منافع کماتے وہ اہل الصفہ کو کھلاتے جو بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیم پڑھتے تھے. وللفقراء، اور فقراء کو دیتے. فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو ان 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ان کی طرف بھیج دیا. فعرضوا لهم فقتلوهم، انہوں نے ان کو قتل کر دیا. قبل ان یبلغوا المکان، اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے ان کو قتل کر دیا. فقالوا اللہم بلغ عنا نبینا، جب وہ قتل ہو رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اللہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اس کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے. انا قد لقینا کا، کہ ہم تجھ سے مل گئے ہیں. فرضینا عنک ورضیت عنا، کیا بات ہے، 70 کاری تھی، اے نہیں باب اللہ کی تسن چھڑ دے خدا دا نام دے، مارو کوئی بات نہیں. اور اللہ سے کیا دعا کی، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، بس یہ خبر اپنے نبی تک پہنچا دے کہ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. قال واتا رجل حراما، ایک آدمی بج کر حرام بنت ملحان سے پاس آیا جو انس بن مالک کی خالہ سی ہیں. واتا رجل حراما خال انس بن من خلفہ فطعنہ برمح، ان کو نیزہ مارا پیچھے سے، حتی انفذہ، یہاں تک کہ ان کا کام تمام کر دیا. فقال حرام فزت ورب الکعبہ، جب حرام کو یہ نیزہ لگا تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لگ نیزہ رہا ہے، جا دنیا سے رہے ہیں، اور دعا زبان سے کلمات کیا ہیں، اللہ میں کامیاب. کیا کامیاب ہو گئے، شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. ان کی کامیابی یہی تھی. ہماری کامیابی ہیں، شیخ صاحب نے 2 دکانیں، شیخ صاحب 4 پنسار کی دکانیں، کیوں منیب 2 گڈیاں. ہماری کامیابی یہ ہیں. ان کی کامیابی کیا تھی، نیزہ لگا سیدھا جنت میں. فزت ورب الکعبہ تھی، اللہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. رسول اللہ نے صحابہ سے کہا ان اخوانکم قد قتلوا، وہ تمہارے بھائی جو 70 صحابہ کرام میں نے بھیجے تھے وہ قتل ہو گئے ہیں. وانہم قالوا، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا. صحیح البخاری. تو خلاصہ یہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ وہ بیر معونہ مقام پر ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل نے ان کو قتل کیا ان کا نام لے لے کر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کی اور ان کے خلاف بد دعائیں کی. جی آگے چلیں. بنو نذیر 4تھا موضوع. ہاں جی پڑھو. ہاں جی ہاں جی. تو پیچھے جتنے بھی آپ نے غزوے پڑھے ہیں نا ان میں مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین سارے نہیں بول دے، مشرکین
اب یہ جو ہے یہ بنو نذیر قبیلے کے یہودی آپ کے مخالف ہیں، یہ ذہن میں رکھنا فرق، اس لیے آپ کو پڑھانا ہے فریقین سے مرتب کیا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف ان کے مقابلے میں کون سی قوم ہے، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کیا ہیں؟ تو پیچھے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ تھے، غزوہ احد میں مشرکین مکہ تھے، اب غزوہ بنو نذیر ہے، تو بنو نذیر کے نام سے سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو پتہ ہے یہود کے کتنے بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو یہ بنو نذیر وہی ہیں جی۔ قرآن و حدیث میں اس غزوے کا ذکر، ہاں جی جی، تو ہوا یہ اصل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ احد کے بعد ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ سارے معاہدے باقاعدہ لکھے گئے سکے کہ ہمارا آپ کے پاس ساتھ یہ معاہدہ ہے، لیکن یہ بدبخت ہمیشہ یہودی ہمیشہ سے سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ہمیشہ بدعہدی کی ہے۔ بنو نذیر کو دیکھ لو، بنو قریظہ کو دیکھ لو، پیچھے آپ نے بڑا بنو قینقاع آیا تھا، آپ نے پھر بالآخر ان کو جلا وطن کیا تھا، وہاں سے نکالا تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پیچھے پڑ گیا کہ جی انہوں نے کچھ نہ آکھو، انہوں نے معاف کر دیو، پھر اب بالآخر آپ نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا مدینہ سے، اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، اور جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا آپ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ تو یہ ہمیشہ سے جو ہے نا شرارتیں کرتے چلے آئے ہیں، سازشیں کرتے چلے آئے ہیں، یہود کی تاریخ چال بکاری اور سازشی سے بڑی پری ہے، ہمیشہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ شدید تر دشمنی کی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے جو ہے نا یہ بد عہدی کر رہے تھے، بد شکنی کر رہے تھے، اور منافقین کو ساتھ ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو منافقین بھی دراصل ان کے ساتھ ہی پلڑا ان کا بھاری ہوتا تھا کہ یہودی چونکہ منافقین بھی دکھاتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، اور یہودیوں کی بھی ہمیشہ سے یہی سازش تھی جی۔ پیچھے کرو ایک مرتبہ، نتائج کیا نکلے؟ اس میں جنگ نہیں ہوئی، ان کا محاصرہ ہوا، محاصرے کے بعد ان کو کہا کہ تمہارا یہی علاج ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، باقاعدہ جنگ اس کا یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنا یہ سامان جتنا اونٹوں پر لا سکتے ہو وہ لا کے لے جاؤ، باقی سب کچھ تو بغات نہیں انہیں کی گل ہے، تو کی مائی طرح بیٹھا ہے، اگے ہو کے بیٹھ گوڈیا پایا منہ تو جڑا نا اگے ہو اے اگلی لائن چو تو ہی سیدھا ہو کاکا، عجیب نے حسرت پھیلائی ہے سستی پا گئے، تسی بیمار ہو بھائی جان، چاہ ہونی پیش کر دیے اگے آ، عجیب آدمی ہو جڑا نا عبداللہ بہرت ساری تیری قوم میں دی ہے جی۔ آگے چلیں بھی، پانچواں موضوع غزوہ بدر آخر الصغریٰ جی، پڑھو انہوں۔ آٹھ دن تک تو آپ کے ہمراہ 1500 افراد تھے جن کے پاس 10 گھوڑے تھے، آپ نے فوجی علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے، لیکن وہ آئے نہیں چونکہ پھر یہ غزوہ بھی نہیں ہوا جی۔ آگے چلیں، چھٹا موضوع ہے غزوہ خندق جی، پڑھیں بس ہو گئی ہے، جوان آدمی ہے، چل پڑھ جلدی کر۔
تو اس کے غزوہ خندق بھی کہہ لیتے ہیں کیونکہ اس میں خندقیں کھودی گئی تھی، اور احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کئی گروہوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ جی آگے آتا ہے اب بات۔ جی او بھائی توجہ کرو، جی ہاں ایک باری پڑھ لو نا پھر میں دسنا، پڑھ، ہاں جی ابھی پڑھو۔ تو دیکھیں غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب یا خندق ہو، ان سب کا اگرچہ اجمالی طور پر مختصراً قرآن مجید میں ذکر ضرور ہے، ٹھیک ہے، بنو نذیر کا تذکرہ بھی آپ نے دیکھا سورہ حشر میں ہے۔ تو اگر آپ نے ان غزوات کو پڑھنا ہو، اللہ توفیق دے کہ آپ کچھ وقت اس کو بھی دے دیں، اور آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید میں کن کن مقامات پر، کن کن جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس غزوے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں آیات کا، اور ساتھ جو ہے وہ اردو کی تفسیر دیکھ لیں، وہ آپ رکھیں۔ اس کے بعد سیرت کی کتاب سے اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ اولاً کتاب اللہ کی طرف رجوع ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا سیرت کے مصادر، ماخذ، مراجع، کہ سیرت لینے کے لیے جن جن کتابوں کی طرف رجوع کرنا، ان میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن مجید کا۔ کس کا ہے بھائی؟ قرآن مجید کا۔ تو اس لیے غزوات کو پڑھنے کے لیے بھی قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے رجوع کیا جائے، اور اس کے بعد تو پھر پیچھے سے اگے آ گئے ہیں، تو پیچھے چل، پیچھے چل، پیچھے یہ اگے بھی عبداللہ بن ابی ہے، اگے پیچھے چل، نہیں شیخ صاحب کول باؤ، یہ پھر کام خراب کر رہا نا، میں دیکھتا پیا، سمجھ نہیں لگ رہی، انہوں سمجھ آنی نہیں۔ ہوں یہ اسی بھجا نہیں سکتے، انہوں نے کہنا مولوی مسیتوں بال بھجاتا ہے، یہ کیا وکھرا مسئلہ ہے۔ چل بھائی ہاں پڑھنا، مسلمان نہیں۔ اذ جاءتکم جنود ریح، یار صبر تے کرو، ایک منٹ پڑھن دے انہوں، وجنودا لم تروها اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ حَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ ہاں جی، یہ تو پڑھیا کہ میں رل مل کے کہنا پتہ نہیں۔ تو بھائی دیکھو نا، چلو یہ کہہ سکتا ہے عبداللہ کہ جنا نا یہ دور ہے تو لفظ سمجھ نہیں آ رہی، تھی نیڑے کر کے دکھاؤ تو میں سارا صحیح پڑھ لاں گا۔ ہاں جی شیخ صاحب تھی ذرا پڑھ کے سناؤ، کیسا قرآن پڑھتے ہو؟ یہ میں وہ کھڑے کر رہا جنہوں نے ادھر وعدہ کیا سی اسی قرآن جی پڑھنا شروع کریں گے ناظرہ۔ چل چل جلدی کھڑا ہو۔ جنود بصیرا، لفظ کھائیے میں، اذ جاءوکم اوکم، شیخ صاحب نیت ٹھیک نہیں سی ہے، آہو نہیں بہت اچھا پڑھیا، میں نے امید نہیں سی، ویسے کھڑوتا رہا کتنے بینک کی لگا ہے انعام بادام کھوائے نے انعام کی دینا ہے، آپ بادام کھا کھا جڑا نا دے لا۔ اوے اللہ دے بندو، اچھا بھائی، تو غزوہ احزاب اور خندق اس کے دونوں نام ہیں۔
تو یہ مشرکین اور منافقین نے لڑ کر جنگ لڑی ہے۔ ہوا یہ کہ جب توجہ کرو میری طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا تو آپ کو پہلے بتایا بیجو شیخ صاحب مہربانی، انہاں دی گتی جی جڑا نا شرارتاں نے یہودیاں دی، تو آپ کو پہلے میں نے عرض کیا شیخ صاحب نے یہودیاں دی گل کیتی ہے، ادھر ویکھن لگ گئے ہو۔ تو یہ جب مدینہ سے نکالا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ پاک ہو گیا، لیکن انہوں نے سازشوں سے باز نہ آئے، وہاں بیٹھے تھوڑے دن ہوئے تھے تو انہوں نے خرک شروع ہو گئی، وہ مسلمان تے سکون دی زندگی جی رہے ہیں۔ جناب کچھ لوگ گئے قریشیاں کو جا کے آکھیا تسی اداں کرو ساڈے نال رل کے ساتھ دیو، اپا رل کے جڑا انہاں دا بیڑا بننے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے اسی تیار ہاں، اسی تے پہلے انہاں دے مخالف۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ خیبر سے اٹھ کر مکہ گئے اور مکہ میں جا کر قریشیوں کو ابھارا اور مختلف قبیلوں کے ساتھ مختلف خاندانوں کے پاس جا جا کر جداں کمپین نہیں کر دی اج کل الیکشن کمپین ہو رہی، کلے کلے جا کے دروازہ کھڑکاندے نے، ایویں جا کے یہودیاں نے ظاہر بات جدوں بندے نے کام لینا ہوئے تو پھر اینج تے کرنا ہی پیندا ہے۔ تو انہوں نے جا کر جو مختلف قبیلوں کے پاس مختلف گھرانوں کے پاس جا کر عہد لیا اور لڑنے کا عزم کیا۔ تو یہ اس طرح آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس طرح میدان بپا ہوا۔ تو اس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ خندق کی کھدائی کھودی گئی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے خندقیں کھودی۔ خندقیں کیوں کھودی؟ یہ ایک حفاظتی اقدام تھا کہ جب وہ ہمارے سامنے پیش قدمی کے لیے آئیں گے تو آگے خندقیں ہوں گی، تو پھر مقابلہ جو ہے وہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو خندقیں ایسے نہیں کھودیں کہ انہوں نے دیسی مرغ کھائے ہوئے تھے، دیسی بکرے کھائے ہوئے تھے اور بادام بھی کھائے ہوئے تھے، بلکہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا، دیگر صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ خندقیں کھودیں۔ تو یہ ایک بہت اس میں یعنی مسلمانوں کو اذیت اس لحاظ سے اٹھانی پڑی کہ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں اور کام بھی بڑا بھاری کرنا پڑا۔ تو ہوں میں اپنے موبائل تو کھولا انہوں انیس صاحب تہاڈے لیپ ٹاپ تو کھلیا ہوا ہے نا، پڑھو اگے نتیجہ کی سی دا، توجہ کرو بھائی آج سبق ٹورنا جے۔ ہاں جی اچھا اوے ایک منٹ ٹھہرو میں نے ادھر کھول لین دو۔ سبق نمبر 9 کے 10 سے ہاں جی بھائی جڑا مینوں گل کرتے نظر آ گیا نا میں چھڈیوں تے کوئی شے مار دینی جے، پھر نہ آکھیا جے منہ تے لگی تے نک تے لگی۔ اچھا بھائی تو لائٹ آ گئی۔ اس میں جائے وقوع مدینہ منورہ میں یہ جنگ ہوئی ہے اور یہ 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ ہاں جی موبائل دی لائٹ اگے کوئی نہیں پاکستان۔ 5 ہجری میں فریقین کون تھے؟ مسلمان اور مشرکین مکہ و دیگر یہودی قبائل۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں مشرکین کے ساتھ یہودیوں نے مل کر بھی ساتھ دیا۔ سبب کیا تھا؟ جب مشرکین مکہ کو غزوہ احد میں شکست کے بعد فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، چنانچہ کفار نے مل جل کر یہ منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس منصوبہ بندی میں یہودی بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ سپہ سالار مسلمانوں کے قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے ابو سفیان۔ دیکھیں ابو سفیان کتنے یعنی ہر جنگ میں سپہ سالار ہے مسلمانوں کے خلاف۔ غزوہ احزاب کی خصوصیت، حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ نتیجہ 9 مسلم صحابی حضرت نعیم بن مسعود الغطفانی رضی اللہ عنہ کا مشرکین اور یہود کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا،
اندھیری رات میں شدید آندھی اور طوفانی بارش کا ایسا عذاب الہی ان پر مسلط ہوا کہ یہ لوگ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکین اکیلے مشرک نہیں آئے تھے بلکہ یہودی بھی ساتھ مل کر آئے تھے۔ ہمیشہ سے جو دین کے مخالف لوگ رہے ہیں ان کے پاس قوت بھی زیادہ رہی ہے، مال بھی زیادہ رہا ہے۔ آج بھی اگر دین کا کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، شروع دن سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر خالص لوگ، مخلص لوگ تھوڑے ہیں تو ہمیشہ سے کفار زیادہ ہی ہیں، دین کا مخالف زیادہ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت یہ آئی، تیز آندھی آئی، رات کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، پھر آندھی کا اندھیرا، پھر اس کا شور، پھر اس میں جو ایک المناک خوفناک کیفیت، اس سے جو ہے وہ راہ صبح ہوتے ہیں پہلے پہلے راہ فرار ہو گئے۔ جی آگے کریں، آگے کرو، آگے چھٹا موضوع یہ چلتا پیا جی اللہ کے بندے ہو۔ غزوہ بنو قریظہ، بنو قینقاع بھی غزوہ پیچھے گزرا، بنو نذیر بھی ہو گیا، تیسرا یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا تھا وہ بھی آ گیا۔ جی قرآن حدیث میں اس غزوے کا ذکر سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ فریقین کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ مسلمان یہودی 600 سے 700، شہداء یا مقتولین کی تعداد 1 شہید، اور 600 سے 700 مقتولین ہیں۔ کتنے ہیں؟ نتائج بنو قریظہ کا فیصلہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا کہ یہ جو آئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال تقسیم کر دیے گئے۔ بعد میں ان کی عورتوں اور بچوں کو نجد میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ یہ نہیں شیخانی سوچ اے فروخت کرو کو مکان خریدیے، کوئی بینک بیلنس بنائیے، نہیں، اس سے بھی گھوڑے اور ہتھیار لیے کہ آئندہ بھی ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جی آگے کریں، ہاں جی کی کہنا ہے؟ معافی دے دو، چلو ٹھیک ہے خرید لو، ایک اچھی سوچ ہے۔ ہوں گن رہن دیو، ہوں مسجد مدرسے کی ضرورت ہے انہوں نے دے دیو، ٹھیک ہے جی۔ لو جی گواہ رہنا جی، شیخ صاحب کہتے ہیں میں دیاں گا، تسی گواہ ہو؟ اینے گواہ نے، چلو ٹھیک ہے۔ استطاعت تے بنانی پیندی پتر، استطاعت کی کو نہیں ہوندی۔ بندے جیب چ 50,000 والا موبائل ہوئے اور سب سردا نہیں، جھوٹ ہی ہے نا۔ 50,000 کا موبائل جیب چ ہوئے تے پوچھو بس جی کی کریے، عجیب ہے بھی 50,000 موبائل ویچ کے چھوٹا لے کھڑا جب پیا ہے۔ موبائل 50,000 کا رکھنا ہے، کوٹ 5,000 والا پانا ہے، ٹراؤزر 2,000 والا پانا ہے، تے زبان چو کی کہنا ہے حالات ٹھیک نہیں، حالات ہوتے کٹا ٹھیک ہونے نے۔ چلو بھائی آگے چلو، 8واں موضوع ہے غزوہ بنو مستلق۔ اس کو کیا پڑھنا؟ غزوہ بنی مستلق، غزوہ مریسی۔ چلیں ہاں جی عبداللہ صاحب نادر کھڑا کرو، جلدی کر جلدی، کوٹ ایویں پایا جب مری دی وادی بیٹھا ہے جی۔ نگاروں کے نزدیک ہاں جی 5 میں ہی غزوہ احزاب اور خندق ہوا، اور بعض کے نزدیک 5 میں یہ ہوا، یہ 6 لگا لیں جی۔ مستلق یہ قبیلہ ہے جی، حارث بن ابی زرار۔ یار دیکھیں حیران بندہ رہ جاتا ہے کیسی اسلام کی تاریخ ہے۔ مکہ میں تھے تو ظلم و ستم نہیں کم ہو رہا، مدینہ میں آئے تو جنگیں چھڑ گئیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی یعنی صحابہ کرام مکہ میں تھے تو ظلم و ستم نہیں ٹوٹ رہا، مدینہ میں آئے تو جنگوں سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیسے یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد آج ہم تک پہنچا ہے جی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات سچی ہے، تصدیق کی خبر سچ ثابت ہونے پر اس کی طرف پیش قدمی کی، آگے بڑھے۔ معاہدین جنہوں نے کہا حضرات نہ ٹینشن نہیں لینی جی، مریسی نامی چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تیروں کا تبادلہ، تیروں کا، تیر یعنی تیر چلے نا جی۔ ہاں جی
بھائی توجہ کرو، تو یہ چونکہ بڑا کوئی مارکا نہیں ہوا، یعنی صرف تیر تور چلے نے تو کام ختم ہو گیا، کام انیس صاحب تو تصویر بھیج دیں انہوں دکھا دو کنواں برائی سی ہے کہتے شیخ صاحب کہنا بھی دکھایا کوئی شاید نہیں، اگے بھجائی گئے نے، سمجھ آئی کوئی نہیں۔ اچھا غصہ کرنا یار، اچھا اگلے تھپڑ آ کے مارے ہو کہنا غصہ نہیں کیتا میں، ہاں بھی دکھاؤ انہوں نے تصویر ہے، اگے چل دیں پھر تاڑے واٹس ایپ پہ بھیجیے، ایک تو وائی فائی بھی صدقے کا لینا ہوتا آپ بھیجو یار جلدی کرو۔ چلیں دعا کریں اللہ تعالی ہم کو یہ ساری جگہیں بالکل سامنے آنکھوں دکھائے۔ جڈی اچھی آمین گئی میں دلا سویرے پہنچ چل جان سارے بھائی کلاس سیرت دی پوری کر لی پھر چل جاؤں گے۔ ہاں جی انہوں کھولو نا بس، یہ ہے جی بیر کہتے کنویں کو، وہ سمجھ آ گئی جی آگے چلیں۔ ہاں جی پانی نکلتا کنویں وہ پٹرول ہوتا جی، چلو جی اور بھائی یہ پڑھ لیا ہے کتنی باری پڑھنا ہے، مسیح مکایا ہے، اگے چل۔ ہاں جی نواں موضوع آپ وسلم کی ازواج مطہرات جی، اب پھر 3 ہجری میں آ گئے، وہ غزوات ختم کر دیے، یہاں پینڈنگ کر دی، اب دوبارہ ازواج مطہرات جی۔ حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا جی، شیخ صاحب یہ حفصہ سیدنا عمر کی کیا لگتی تھی؟ شکر ہے بیٹی، بنت کا معنی بیٹی ہوتی، مہربانی میں ہی پوچھنا، میں نے پتا نہ کہ میں کئی نے پوچھا تو بنت تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، حفصہ بنت کی ہے جی۔ اے خزیمہ ہاں جی 2 یا 3 ماہ بعد انتقال کریں گے جی جلدی۔ سلمہ سے نکاح کیا ہاں جی، بدری صحابہ میں سے سب سے آخر میں کس نے وفات پائی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ بدری صحابہ میں سے سب سے آخر میں کون فوت ہوئے؟ ہاں جی انعام انشاءاللہ، ہاں جی شیخ صاحب ہوں انعام لو نا، اگے کہتے انعام دو، میں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، جلدی کرو جلدی۔ ہاں جی شبیر اشرا، ہاں سوری میں بدری صحیح، اشرا مبشرہ میں سے سب سے آخر میں کون فوت ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صحیح نہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں شیخ صاحب پہنچ رہے ہیں قریب میں، ہاں جی صحیح تو انہوں نے ہے کوئی نہیں بھراوا، ہاں جی شاباش، سعد بن ابی وقاص شہید ہوئے اور فوت ہوئے، اللہ کے بندو اے نام بنتا جی انشاءاللہ، دیکھو شرم تو نہیں آتی ویسے تمہیں، سعید کہی جاتا شیخ لیکن صحیح نہیں نہ آخیا سی، اے دیو جی انہوں سعد بن ابی وقاص شہید ہوئے بھائی، فوت ہوئے۔ ہاں جی سب سے آخری صحابی جن کے بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہا وہ کون تھے؟ پتر وہ تو پہلے فوت ہو گئے، خدا کا نام مان۔ ہاں جی عمر، شاباش، طفیل بن عمر الدوسی، انہوں کا نام بھی بنتا ہے، ہلو جی اے دیو انہوں نہیں اج انہوں نے فیصلہ کر دینا ہے، اج جا الحق و زہق الباطل، اللہ دے بندے اے چیزاں انفرادی نہیں، اے دسدیاں نے کہ کنے کلاس شیخ صاحب دھیان نہ پڑھی تے کنے سو کے پڑھی، اے چیزاں دسدیاں، اے تے آندا ہی تانوں کیوں ابوذر صاحب کل کتنے گئے تو منگنی تو نہیں سی؟ ہاں جی شیخ پورے گئے تو ٹھیک ہے بھائی، تڑا بھی نام ہے بھائی جان ابو بکر ماشاء اللہ جی،
ہاں جی پڑھو پڑھو جلدی کرو. چپ کر خاموش. ہاں جی دوبارہ. زینب بنت جحش جی زوجیت میں تھی، ان کی بیوی تھی جی. آپ کا نکاح اللہ نے کروایا جی. نیچے چلیں. آپ سلم کی وفات کے بعد نبی وسلم کب فوت ہوئے؟ مہربانی کیڑی ہجری نے فوت ہے پوچھا ہے. ہاں جی 10 میں 13 جاندی کر خدا دا خوف کر 13 جی 10 میں جی. اوے توجہ کرو. جویریہ بنت حارث بھی تھی، آپ کی زوجیت میں آئی جی. آگے کریں 10واں موضوع. غطفان ہوا. 40 40 50 50 اے وے 450 ہے. اینی آسان یہ وہ گنتی ہے تو نہیں دے سمجھ آتی. ہوں یہ انگلش ترجمہ کر دے کے کر دے گا میں کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا اس واسطے عربی نہیں پتہ تھوڑی بہتی تو انگلش وہ پتہ ہے. پھر کہتے شیخاں گلاں کر دے. چلو اگے. ہاں جی آگے پڑھ جلدی جلدی. جمادی الآخرہ جی. توجہ کرو بھائی توجہ. یہ چھوٹی چھوٹی یعنی واقعات ہوئے، ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جڑ پھیر ہوئی، بس اس طرح ہوا، اس لیے ان کو مختصر پیش کر دیا جی. یہ ہو رہا ہے اے ذوالنورین کہلائے جی. ہاں جی ہاں جی پڑھو. ابو سلمہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا، واپسی پر وہ جنگ احد کے ایک زخم کی وجہ سے فوت ہو گیا. اللہ کے رسول نے دعا کی جی. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه. آنکھیں پھٹ چکی تھی، مطلب یعنی جیسے جس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے نا، موت قریب ہو تو آنکھیں اس طرح کھل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے سمجھ آ گئی، آپ نے اس طرح کر کے بند کر دی جی. ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. جب روح قبض ہوتی ہے نا تو یعنی روح جیسے جب ایسے پرواز کرتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھا کرتی ہیں. کیا مطلب آنکھیں بھی اس طرح، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس طرح جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فضل الناس من اہلی جدہ بیبیوں کو عادت ہوتی ہے، بیبیاں نے ہائے ابو سلمہ گئے، ہائے گئے، مر گئے، مٹ گئے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. او خدا دا خوف کرو، کچھ چنگی گل منہ کڈو، ان کا آخری وقت ہے. تو فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. فرشتے اس بات پر جو تم اپنی زبان سے نکالتی ہو آمین کہتے ہیں. اگر تسی کرنا ہے ہائے چنگا ہوندا سی، ہن کھاواں گے کتھوں، پیواں گے کتھوں، مراں گے کتھوں، ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو اپنی زبان سے انا للہ پڑھو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. فإن الملائکۃ، تو اپنے گھروں میں جا کر بتائیں یہ یؤمنون علی ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. پھر آپ نے دعا کی اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے. ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. یہاں میں نے ایک سوال کرنا ہے، اور اس کے پیچھے باقی رہنے والوں میں اس کا بہترین جانشین بنا دے. واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له في قبره ونور له فيه. تو پھر بہترین جانشین کیسے بنا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کی بیگم کا بہترین جانشین کیسے بنا؟ اللہ کے نبی کی دعا تو قبول ہو رہی تھی. ہاں جی او بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. پیچھے پڑھا نہیں ہے کہ ام سلمہ سے بھی نکاح ہوا؟ وہ سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے دعا کی اللہ ابو سلمہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی بیوی کو بہترین جانشین دے دے. تو بہترین جانشین اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نکاح ہو گیا. سبحان اللہ جی. آگے کرے. ہاں جی پڑھو. تھوڑا کی نام ہے؟ عثمان. ایک تو نام ہی طرح نہیں یاد ہوتا میرے. چل او پہلے کی لکھا ہے؟
اور اس تو بعد 5 محرم 5 محرم چل پیچھے کر ذرا پیچھے کر 1 2 3 4 ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینو گھماتا ہے شیخ صاحب چل محرم ہے محرم دی 5 نہیں جی سن 4 ہجری 4 ہجری میں کون سا مارکا ہوا ہے کون سا غزوہ ہوا ہاں جی اینا کہ دماغ نے بادام کھا کے بھی تیز نہیں چل رہے اے ہوں یاد کرے جی نا تمہیں پڑھاتا جی چل بھی اگے چل الہندی جی اور کامیاب مدینہ لوٹے جی آگے کریں رجی پیش آیا جی حجاب کہہ رہے ہیں سن 4 ہجری میں ہی آیتیں اتری یا نساء النبی لستن کا احد من النساء چلو اتنے تھوڑا جا بیبیاں نہ کر رہی ہے بیجو یا اے عورتوں بیجا اے نبی کی بیوی ہو تم نہیں ہو کا احد من النساء عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو ان اتقیتن اگر تم ڈرو کب اگر تم اللہ سے ڈرو فلا تخضعن بالقول گل کرمی جی جی تسی تے جی نرمی سے بات کرنا ایسا فیطمع الذی فی قلبہ اس کا یہی ترجمہ ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض وگرنہ اگر آپ نرمی سے بات کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے جس کے دماغ میں کیڑا ہے وہ دل میں اپنے خواہش پیدا کرے گا طمع کرے گا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا معروف طریقے نہ گل کرو اور اچھے طریقے سے بات کرو ایسے کلمات نہ بولو جس سے اگلے بندے کو تاثر جائے کہ یہ بی بی اور یہ عورت یہ با حیا نہیں ہے با غیرت نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنی گھروں میں رہو اپنے گھروں میں رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جمعہ بازار اتوار بازار سوموار بازار منگل بازار کی زینت نہ بنو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کتنی یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک انسان کی بیوی ماں یا بہن بازار میں جائے اور ایک نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور وہ چوڑیاں ڈال کے چیک کروائے جی شاید پورا کہ نہیں پورا ایسے ہوتا ہے کیسے غیرت کا جنازہ نکل گیا تمہاری کہ ایک ماں بہن بیٹی جوان عورت کسی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چوڑیاں ڈلوائے اور سائز کو چیک کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا جی دل سے حیا ہونی چاہیے یعنی ان کے دلوں میں حیا نہیں تھی صحابہ کرام کی بیویوں کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے دلوں میں اور ازواج مطہرات کے دلوں میں غیرت نہیں تھی ان کو اللہ کہہ رہا اپنے گھروں میں رہو اور ہم کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا جی وہ سب سے بہترین زمانہ تھا سب سے بہترین عورتیں تھیں سب سے بہترین خاوند تھے لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھو اپنے گھروں میں رہو بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو اور آج ہم کہتے ہیں جی پردہ تو دل دا ہے شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی فاطمہ بنت عطار البغدادی یہ ایک نیک خاتون گزری ہیں بغداد کی رہنے والی تھیں ان کے بارے میں آتا ہے پوری زندگی میں گھر سے صرف 3 مرتبہ نکلی ہیں کتنی مرتبہ ہم نہیں کہتے کہ کرو صرف 3 مرتبہ ہی نکلو ضرورت کے بھائی یہ تماشا بن گیا ہے جمعہ بازار لینی سوئی ہے تو نال 3 بیبیاں جا رہی ہیں جمعہ بازار چلو ویکھنی چلیے یعنی تماشا بن گیا ہے آپ دیکھیں کہ مرد عورتوں پر چڑھی ہوئی ہیں عورتیں مرد پر چڑھے ہوئے ہیں ایسا رش ہے غیرت نام کی چیز نہیں ہے بازار میں انسان کا گزرنا محال ہے کوئی باغیرت آدمی جو ہے نا وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میرے بھائیوں یہ خاوند کے کام ہے یہ مردوں کے کام ہے بیبیوں کے کام نہیں ہے تو فاطمہ بنت عطار کہنے لگی 3 مرتبہ گھر سے نکلی کب کب 1 مرتبہ جب ان کا نکاح ہوا 1 مرتبہ جب حج کے لیے گئی اور 3ری مرتبہ جب ان کا جنازہ اٹھا 3 مرتبہ کے علاوہ اپنے گھر سے نہیں نکلی
حمید الساعدیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی سنو ہم تو بڑے شوق سے جو ہے نا وہ بٹھا کر ساتھ بازار بھی لے جاتے ہیں، بھائی سائڈ پہ کھڑا ہے اور جو ہے نا وہ ہمشیرہ اندر بازار میں جا کے پھر رہی ہیں، تو یہ خریداری کر رہا ہو میں پھر تم لے جانا۔ انا للہ، اللہ کی قسم ہے میں اٹھا کے کہتا ہوں میں کبھی اس طرح اپنی ہمشیرہ ہوں، میں جو کہتے ہیں میں کہا نہیں بھائی ہمارا ایمان نہیں گوارا کرتا، والدہ کے ساتھ چلی جائیں زبردستی چلی جائیں، میں کبھی خود اپنے پیچھے بٹھا کر ہم کیا کہتے ہیں کزنوں کو لے جاتے ہیں، کوئی میری کزن ہے جی بہن ورگی ہے، بہن ورگی ہے نا، تو بھائی بہن ورگی ہے تو پھر نکاح کر لو اس سے، اللہ نے اجازت دی نکاح کرو پھر لے جاؤ۔ یہ حیا اور غیرت ہمارے اندر ختم ہوگی اور اس کے نتیجے ہم آج تک بھگت رہے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں، اس کے نتائج اس کے ثمرات یہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ ہے حقیقت مگر تلخ ہے، دل خراش ہے لیکن ہے حقیقت۔ ام حمید نے کہا اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اب دیکھیں نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ امام سب سے بہترین، اور پڑھنے کا مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ام حمید اجازت تو ہے، جائز تو ہے، لیکن اگر تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہی پر بس نہیں ہے، پھر فرمایا اگر گھر کے اندر والے حصے میں پڑھ لے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ سیر میں نہ پڑھے، سیر میں سب نظر پڑتی ہے، اپنے گھر کے کسی اندر والے حصے میں پڑھ لے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے ام حمید آؤ کوئی بات نہیں میرے پیچھے نماز پڑھو، ہزاروں نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی ہے، بہترین زمانہ ہے، خیر القرون کرنی ہے، بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ ہے، لیکن نہیں، فرمایا گھر میں نماز پڑھو۔ جو شریعت یہ کہے کہ نماز بھی گھر میں پڑھ لے بہتر ہے، اجازت ہے آؤ، روکتی نہیں ہے، اور یہ کہے کہ گھر میں پڑھ لو بہتر ہے، وہ شریعت یہ کہہ سکتی ہے سوئی لینے واسطے جمعہ بازار تین بھی چل جائیں، اتوار بازار میں چلی جاؤ، ہر یعنی اتنی ضروریات ہیں کہ ہر جمعہ بازار میں ہمارا جانا ضروری ہے، ہر اتوار بازار میں جانا ضروری ہے، ہر منگل بازار میں جانا ضروری ہے، رش لگا ہوا ہے ڈھیروں ڈھیر بیبیاں تو یہ پوچھ لو کہ حالات ٹھیک نہیں، تو یہ حالات ٹھیک نہیں تو بازار سے کی لینا دیا نے۔ تو بھائی یہ ہمارا تضاد ہے، یہ ہماری قوت بیان ایمانی نہیں، ہمارے پاس ایمانی قوت ہو بندے کو غیرت نہیں ہوتی کہ میں اپنی بہن کو پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلنے دوں، میں اپنی ماں بہن کو اپنے پیچھے بٹھا کر پردہ نہیں ہے ننگے سر جو ہے وہ بازار میں چھوڑا ہوں، اس سے پہلے ہم مر جائیں تو یہ بہتر ہے یہ کام کرنے سے پہلے۔ تو آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ پردے کا اہتمام کریں گے؟ کیوں جی پروان جی کرو گے؟ یار کھانا پینا عیش و عشرت اس کی شریعت نہیں روکتی، کہتے ہیں جی دیکھو جی شریعت نے سختی لگا دی، یہ تو عورت کی حق تلفی ہے۔ اچھا یہ اگر عورت کی حق تلفی ہے تو اسلام نے تو عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ پڑھو تاریخ، اسلام سے پہلے عورت کی وراثت بھی نہیں تھی، اسلام سے پہلے عورت کی وراثت نہیں تھی، اسلام نے عورت کو وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ بکواس کرتے ہو کہ مغربی تہذیب جو ہے اس نے عورت کو عزت دی ہے، مغربی تہذیب نے تو لا کے برسر میدان نچایا عورت کو، مغربی تہذیب نے عورت کے سر سے دوپٹہ اتروایا ہے، مغربی تہذیب نے تمہاری ماں و بہن کی عصمت دری کی ہے، اسلام نے اس کے سر پر آنچل دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بیٹی پر بھی چپڑی چادر اتار کر اس کے سر پر دی ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ حاتم طائی کی جب بیٹی آئی تو کیا کہا؟ اپنے سر سے چادر اتاری اور اس کے سر پر دے دی۔ اسلام نے تو یہ عزت دی ہے۔ بھائی اسلام سے پہلے، اسلام کے دین سے پہلے عورت کو کیا کچھ نہیں کیا جاتا تھا، پڑھ کو حیران رہ جاؤ۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی اس کے ساتھ کھانا پینا حرام سمجھا جاتا، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا، اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا، عورت ایک منحوس ذات سمجھی جاتی تھی۔ یہ تو دین اسلام ہے جس نے آ کر بتایا کہ بیٹیوں کی پرورش کرو تمہیں اللہ جنت دے گا، بیٹیوں کو پالو، ان کی تمیز سکھاؤ، ان کو تربیت کرو، اللہ جنت دے گا۔ اسلام سے پہلے تو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ عورت کی اسلام نے عزت دی ہے۔ تو یہ پردہ جو ہے اس کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ اگر آپ پردے کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی قسم ہے 100 میں سے 70% مسائل جو ہمارے معاشرتی عریانی فحاشی کے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ موبائل،
یہ بے پردگی، یہ کھلے عام آوارگی، یہ انسان کی عزت اور انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے چیز۔ تو آپ اہتمام کریں گے اپنے بھائی، گھروں میں جا کر بتائیں گے؟ شیخ صاحب کہنے مجھے شرم آتی، میں ہم شیروں کہوں آپ پردہ کر لا، ان کہنا بھائی تو مولوی رہتا نہیں، کیوں منیب پردہ کرواؤ گے؟ پہلے بھی امیدیں کر دی ہون گیا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ پردہ۔ اگر گھر سے ضرورت نہیں ہے بلا وجہ نہ نکلیں۔ پھر کہتے ہیں ام حمید کا جنازہ اٹھا لیکن ام حمید نے اپنے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرا نماز پڑھنا، ہاں جی کوئی سوال ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے جنہوں کے سوال آ رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں، پاک زمانے میں عورتوں کو اللہ نے کہ نبی نے حکم دیا۔ آپ نے دیکھا عورتیں مسجد سے نکلتی ہیں، یہ ایک پورا جمعہ ہے عورتوں پر، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں پردے کے موضوع پر آپ کو یہ بتلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں مسجد سے نکلتی ہیں اور مرد بھی نکل پڑتے ہیں، تو آپ نے کیا حکم دیا مردوں کو اس وقت تک جب تک عورتیں نکل نہ جائیں؟ اور کیا حکم دیا؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بازار کے درمیان میں چلتی ہو، علیکن بحافات الطریقی، یہ دیواروں کے ساتھ ساتھ جایا کرو۔ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ آرڈر دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں اور صحابہ کرام کی بیوییں دیواروں کے ساتھ ایسے چلتی کہ ان کی چادریں اس کے ساتھ اٹک جاتی، ایسے چمٹ جاتی تھی دیواروں کے ساتھ، ایسے چلتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کی جب یہ نص آئی کہ یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں رکھو۔ تو ساری رات بیٹھ کر مسلمانوں کی بیوییں، عورتیں، مائیں، بہنیں اپنے پردے سیتی رہی ہیں کہ صبح گھر سے نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں آج اندھیرا ہو گیا ہے، رات کا کافی وقت گزر گیا ہے، لیکن ابھی چراغ جل رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، اس وقت لائٹیں تو تھی نہیں ہیں، چراغ ہیں۔ صبح پتہ لگا کہ رات اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا استاد جی، شیخ صاحب کہنا استاد جی تسی کل دا کیا سی، ہن ایک دن دا موقع تے دیو نا، اگلے دن عمل کر کے بکھاواں گے۔ مسلمانوں کی عورتوں نے ساری رات بیٹھ کر اپنے پردے سیے، اپنے حجاب سیے، اور صبح جب نکلتی ہیں تو نماز کے لیے پردہ کر کے نکلتی ہیں۔ یہ اسلامی مائیں بہنیں، یہ اسلامی گھرانے ہیں جن سے پردے کی آواز اور جن سے ایک شرم و حیا اور وقار جیسی فضا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب اہتمام کرواؤ گے؟ احتشام بھائی جان سمامہ صاحب، ہاں جی، یہ شرمانے کی بات، شرم ہمیں اس میں، اچھا جس کام میں شرمانا چاہیے اس میں ہم شرماتے نہیں ہیں۔ یہ ہم بڑی دلیری سے اور بڑی جرت مندی سے بے پردگی کی حالت میں اپنی ماں بہن کو بٹھا کر لے جاتے، وہاں شرم جاتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پردہ کر لو تو شرم آئے گی۔ جس کام میں شرم آنی چاہیے وہاں آتی نہیں ہے، اور جس کام میں نہیں آنی چاہیے اسے نے کی کہنا یار چھوٹو پرا کی کہنا۔ تو خدا را یہ اپنے گھروں میں اہتمام کروائیں، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ التماس کریں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ غیرت اور یہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تو کہہ لو۔ ویسی غیرت مر چکی مجھے لگ رہا اپنی، ختم ہو گیا، مینو لسٹ دیو۔ کوئی بچہ نہ جڑا بولیا، میں یقین کرو مینو کوڑ بڑی جائے جڑا